अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू नोवेल रिया। इस कहानी की फरमाइश हमसे की है SM कुरैशी ने। कहानी का नाम है फ़रेब चश्म। मुसन्निफ़ा है उमैमा ख़ान। किस्त नंबर 5। मुस्तफ़ा हाउस को मुकम्मल तौर पर फूलों से सजाया गया था। रंग बिरंगी कमकुमों से सजा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। वसीअ और अरीज़ लॉन में लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। साइड पर म्यूज़िक बैंड अपने सुरों के जलवे बखेर रहा था। आज हैदराबाद की एक्सपो सेंटर में फ़िल्म के मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, इसलिए उसका इरादा मंगनी के फंक्शन से सीधा वहीं जाने का था। वीरान और बंजर आंखें लिए वो इर्द गिर्द देख रही थी, जहां सब उसकी अंदरूनी टूट फूट से बेनियाज अपनी ही दुनिया में मगन थे। उसे इश्तियाक था उस लड़की को देखने का जो मुस्तफ़ा ज़ैगम कमाल की हमसफ़र बनने जा रही थी। नौफिल और मिन्हा को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी, पर दुआ ज़रूर की थी कि कम अज़ कम उसके भाई को उसकी मोहब्बत ज़रूर मिल जाए। गैर इरादी निगाह उस पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए बेखुद हो गई। ब्लैक 3 पीस में वो पूरे माहौल पर सहर तारी कर रहा था। दिल में एकदम दर्द बढ़ा था। वो मुंह पर हाथ फेरती खुद पर काबू पाने लगी। हलचल महसूस हुई तो देखा कि नफीस सी मैक्सी पहने वो स्टेज की जानिब बढ़ रही थी। मुस्तफ़ा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। चूँकि अलाया की जानिब उसकी पुश्त थी, इसलिए वो उसे देख ना पाई, लेकिन जैसे ही वो बैठने के लिए मुड़ी, अलाया की निगाहें साकत रह गईं। प्यारी है वो, बहुत। उस तीखे नकूश की हामिल सांवली सलोनी सी लड़की को देखकर उसका जुमला याद आया था। वो बिना पलकें झपकाए उन दोनों को देखने लगी, जहां मुस्तफ़ा के सफ़ेद हाथ में उसका सांवला सलोना सा हाथ मौजूद था। लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हो गई थीं। वो अमीर बाप का इकलौता और वजीह बेटा, एक पुलिस अफसर, सांवली सी लड़की को अपनी हमसफ़र बनाने जा रहा था। हालांकि कई हसीनाएं उसकी झलक की मुंतज़िर थीं। मुस्तफ़ा ज़ैगम कमाल वाजिबुल इश्क था। उससे मोहब्बत हो जाना गैर मामूली सी बात थी, क्योंकि वो था ही बेशुमार मोहब्बतों के काबिल। शी वॉज रेप्ड व्हेन शी वॉज 8 years old। कदम मेकानकी अंदाज में स्टेज की जानिब बढ़े। हल्के ब्राउन रंग की मैक्सी पहने वो इर्द गिर्द से बेनियाज उनकी जानिब जा रही थी। दिमाग में मुस्तफ़ा के जुमलों की बाज़ गश्त जारी थी। बस अच्छी लगती है, मोहब्बत नहीं है उससे। शायद निकाह के बाद हो जाए। सोचों में गर्क वो कब स्टेज पर पहुंची उसे अंदाज़ा ना हुआ। मुस्तफ़ा उसे देखकर ठिठका। उसकी आंखों में कुछ तलाशना चाहा मगर नाकाम रहा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुस्कुराते हुए फूलों का गुलदस्ता उसे पकड़ाया। मुस्तफ़ा अभी तक उलझा हुआ था। थैंक्स, उसकी खूबसूरत आवाज़ पर अलाया मुस्कुरा दी। कज़न हूँ इसकी और बेस्ट बडी भी। मुस्तफ़ा की जानिब देखते तारुफ करवाया। ये तुम्हें जानती है। पलवशा नामी वो लड़की हल्का सा मुस्कुरा दी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर मुस्तफ़ा, मुझे जाना है। अगर ये रिंग एक्सचेंज सेरेमनी थोड़ा सा जल्दी कर लो। उसको जांचती निगाहों से देखते मुस्तफ़ा ने मिराल की जानिब इशारा किया। अगले 10 मिनट में वो उसे अपने नाम की अंगूठी पहना चुका था। वो अपना वजूद उस लड़की के नाम कर गया था। एक आंसू अलाया के गाल पर जज्ब हो गया था। मुस्तफ़ा ने नज़रें उठाकर उसे देखा, जहां वो कुछ फासले पर खड़ी मिरहा से बात कर रही थी। चेहरा किसी भी किस्म के मनफी तासुर से पाक था। उसके देखते ही देखते वो बाहर निकलती चली गई थी। गाड़ी में बैठते शीशा खोल दिया और ताज़ा हवा में सांस लेने लगी। 45 मिनट की ड्राइव के बाद गाड़ी एक्सपो सेंटर हैदराबाद के बाहर मौजूद थी। मीडिया की DSNG भी बाहर खड़ी थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अंदर बढ़ी, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। इर्तिज़ा हदीद के साथ उसकी जगह खाली थी। वो आराम से जाकर वहां बैठ गई। रिपोर्टर के सवालात का रुख अब उसकी जानिब था। इर्तिज़ा हदीद प्रोड्यूसर के तौर पर और एक हीरो के तौर पर कैसे को स्टार हैं? उनके साथ काम का एक्सपीरियंस कैसा था? उसकी आमद हर पर आते ही सवालों की बौछार हो गई। इस सवाल पर जहां इर्तिज़ा के चेहरे पर कर्ब फैला, वहीं अलाया ने रुख मोड़कर उसे देखा। एक अच्छे इंसान है जिनके साथ काम करके काफ़ी मज़ा आया मुझे। ये अच्छे प्रोड्यूसर और हीरो के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। हर किसी की सुनने वाले, नरम दिल के मालिक। ये थी फ़रेब चश्म की दुनिया। इसे ही तो फ़रेब चश्म कहते थे। सोशल मीडिया इस बयान से अब उन्हें लविंग ऑन स्क्रीन कपल करार दे रहा था, ये जाने बगैर कि ये लविंग ऑन स्क्रीन कपल कितना लविंग है। इर्तिज़ा हदीद के चेहरे पर उसके जवाब से अजीबोगरीब सी मुस्कुराहट फैल गई। वह दीदा दलेरी और निफासत से झूठ बोल रही थी, क्योंकि ये शोबिस की दुनिया थी ही झूठ और दिखावे की दुनिया, फ़रेब की दुनिया।
सवालात अभी भी जारी थे और वो बेखौफ खतर यक्के बाद दीगरे कई जवाबात देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मोस्ट फॉलोइंग पाकिस्तानी अदाकारा बन चुकी थी। उस लम्हे सब कुछ दूर जा सोया था, नफ़रत, मोहब्बत, सब कुछ था तो सिर्फ अपना मकसद, जो अब उसकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा था। ये क्या कहा आपने अंदर? कौन सा मिशन सक्सेसफुल? आपका मिशन तो फिल्म का सुपर डुपर हिट होना था। वो फ़ौरन उसके पीछे बाहर आया था, जहाँ वो आंखें मूंदे मुस्कुरा रही थी। वो पल भर के लिए ठिठका। उसने पूरे 6 माह की शूटिंग के दौरान उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। मुझसे सवाल करने का हक तो मैंने खुद को भी नहीं दिया, खून आशाम निगाहों से उसे घूरते कहा, जैसे उसकी मुदाखलत सख्त नागवार गुजरी हो। पूरी टीम को लेकर मेरे ऑफिस पहुंचो ज़रा, डायरेक्टर साहब को भी लाजमी लेकर आना। फ़ोन निकालकर किसी को कहकर खटाक से बंद कर डाला। उसका सर शिद्दत दर्द से फटने को था। पूरे 6 माह गधों की तरह फिल्म की कामयाबी के लिए काम किया था, लेकिन फिर भी फिल्म फ्लॉप हो गई। ऊपर से वो लड़की फिल्म की नाकामी पर मिशन सक्सेसफुल कहकर उसके दुखते सर को मज़ीद दुखा गई थी। चले मेरे साथ, उसको गुस्से से देखते अपने साथ चलने का इशारा किया। वो सर झटक कर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ने लगी। अंदाज ऐसा था जैसे उसकी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले ही लम्हे उसकी कलाई इर्तज़ा हदीद के हाथों में थी। ये एक गैर दानिस्ता हरकत थी। अलाया ने अपनी कलाई झटकी और उसे ज़ोरदार धक्का दिया। नतीजतन वो गिरते गिरते बचा। हाउ डेयर यू टू टच मी? इर्द गिर्द का ध्यान किए बगैर वो दहाड़ी। इर्तज़ा सटपटा गया। अगर कोई देख लेता तो अच्छा खासा स्कैंडल बनने में देर ना लगती। क्यों की फ्लॉप फिल्म? अगर करनी ही थी तो इतना पैसा क्यों बर्बाद किया? मेरा नाम, बल्कि पूरी टीम का नाम, शोहरत, सब डबो दिया आपने। गुस्से से कहते आखिर में लहजा मध्यम पड़ा था। उसे फिक्र नहीं थी नाम और पैसों की, लेकिन वो जानना चाहता था कि ऐसी कौन सी वजह है जो ये लड़की फ़रेब चश्म की दुनिया में आप हंसी। मैंने कहा था ना सोच लो, तुमने नहीं सोचा। मैंने कहा था कि पछताओगे, तुमने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। मैंने कड़ी शराइत रखने के बाद भी मौका दिया, तुमने फ़ायदा नहीं उठाया। मेरे इस खेल का हिस्सा तुम खुद बने हो। मोहब्बत के चक्कर में सब कुछ खो दिया तुमने। अफसोस हुआ। तुम इस फ़रेब चश्म के खेल में ख्वामखा कुचले गए, वो भी अपनी वजह से। मुझे इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। वो आंखें फाड़े उसे देखे गया, जो अप्सरा के रूप में कोई बेहिस वजूद लग रही थी। खैर, एक मुलाकात बनती है पूरी टीम के साथ। चलते हैं, उम्मीद है अच्छा लगेगा सबको। बालों को झटकते वो खुद ही प्रोडक्शन हाउस की जानिब से मख्तस की गई गाड़ी की जानिब बढ़ गई, जहां अदाकार बैठ चुके थे। सबके हवास बाख्ता चेहरे देखकर दिल में कमीनी सी खुशी के साथ साथ थोड़ा सा उनके लिए दुख भी हुआ था। काले रंग की लेमोजीन गाड़ी कराची की सड़कों पर तेज़ी से चलती इर्तज़ा हदीद प्रोडक्शन हाउस के सामने रुकी। सब मुरझाए चेहरों के साथ अंदर बढ़ने लगे। वो जो अंदर बढ़ रही थी, फ़ोन पर आने वाली कॉल पर रुक गई। ठीक हूँ मॉम, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ थी। इतने ज़्यादा बजट में बनने वाली फ़िल्म, वो भी फ्लॉप तरीन। तो मिरा को या बाकी घर वालों को कैसे पता ना चलता? अरे नहीं, ये सब तो होता है। मैं तो बहुत खुश हूँ आज। आप लोग धूमधाम से बर्थडे की तैयारी करें, आज पार्टी होगी। वक्त जैसे 10 साल पीछे चला गया था। वही हंसी, वही खिलखिलाहट जो पहले हर वक्त उसके होंठों पर रक्सा होती थी। मिरहा से बात करने के बाद इर्तज़ा हदीद पर नज़र पड़ी तो वो शदीद इज़्तिराब के आलम में खड़ा माथा मसल रहा था। डायरेक्टर माही बेआब की तरह मचल रहा था। उसे हमदर्दी हुई थी इर्तज़ा हदीद से, जिसके कंधे पर रख कर उसने गोली चलाई थी। लेकिन वो खुद को कसूरवार नहीं समझती थी, क्योंकि उसने मना किया था, बारहा किया था। वो मना नहीं हुआ, ये अलग बात है। मैं ऊपर, आसमां नीचे, उनके पास से गुजरते वो लहरा लहरा कर गाने लगी। अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें देखा ना हो। इतनी शदीद परेशानी के आलम में भी उसका बचगाना अंदाज इर्तज़ा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। इसका दिमाग ख़राब है क्या? डायरेक्टर का बस नहीं चल रहा था कि आगे बढ़कर उसकी गिच्ची मरोड़ दे। वह हूँ करती अंदर बढ़ गई। इर्तज़ा मुँह दूसरी तरफ करता हंस दिया। बड़े से हाल में पूरी टीम मौजूद थी। इर्तज़ा हदीद ना जाने कैसे उनको तसल्लियाँ दे रहा था। डायरेक्टर भी खाली खुली तकरीर करके जैसे मामले को संभालना चाह रहा था। वो कुर्सी पर बच्चों की तरह घूमती ऊँघ रही थी। वक्फे वक्फे से आंखें खोलकर सामने देखती, फिर बुरा सा मुँह बनाती आंखें बंद कर लेती। उसकी ये हरकतें वहाँ मौजूद लोगों को तैश दिला रही थी। बस बहुत हो गया। क्या मतलब है बहुत अफसोस है? कोई अफसोस नहीं है मुझे।
افسوس افسوس کی رٹ سنتے وہ سیخ پا ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ اس کی طرف بڑھنے لگا، اس سے پہلے ہی وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کر گئی۔ میں علایا فاطمہ، اس فلم کی ہیروئن اور اس فلم کی 60% سرمایہ کار، اس ناکامی پر بھرپور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ سب کو اپنی برتھ ڈے پارٹی پر مدعو کرتی ہوں۔ آج جشن کا دن ہے کیونکہ میری 10 سالہ محنت رنگ لائی ہے۔ شرارتی لہجہ آخر میں عجیب ہوا تھا۔ افسردہ ماحول ایک دم کسی فلم کا سین بن گیا تھا۔ ارتضیٰ نے سیکریٹری کو بلایا اور ٹیم کو باہر نکالنے کا کہا۔ سب کو نہ بھیجیں پروڈیوسر صاحب، ڈائریکٹر صاحب اور ڈیزائنر صاحبہ سے ذرا خاص بات کرنی ہے۔ موبائل میز پر رکھ کر وہ ان کے قریب آئی۔ ڈیزائنر جو دروازے تک پہنچ چکی تھی حیرت میں غرق واپس آئی۔ کیسی ہیں آپ مس رمیسا؟ ساتوں آسمان یک کے بعد دیگرے اس کے سر پر آن گرے۔ اس نام پر ڈائریکٹر نے جھٹکے سے رخ موڑ کر دیکھا۔ چہرے کی آہستہ آہستہ رنگت اڑنے لگی۔ ہاں، وہ 29 سال بعد اس عورت کو پہچان گیا تھا جس کو دیکھ کر پچھلے 6 ماہ میں ہر بار شناسائی کی رمق محسوس ہوتی تھی۔ دنیا آپ کو روما کے نام سے جانتی ہوگی۔ آپ نے نام بدل لیا، شناخت تبدیل کر لی تاکہ سب سے بچ سکیں، لیکن افسوس مجھ سے نہیں بچ پائیں۔ تأسف سے نفی میں سر ہلایا۔ رمیسا دم سادے بنا پلک جھپکائے اس دھان پان سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اس کی اصل شناخت جانتی تھی، لیکن کیسے؟ اس کا کیا تعلق تھا بھلا؟ دل کسی انہونی کے تحت بری طرح دھڑکنے لگا۔ ڈائریکٹر صاحب، آپ کے دیکھنے کے انداز سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ نامور ڈائریکٹر کامران ارشد اپنی سابقہ گرل فرینڈ رمیسا کو جان چکا ہے۔ اصل دھماکے تو اب ہوئے تھے۔ وہ ان دونوں کے تعلقات جانتی تھی، لیکن وہ تھی کون؟ یہ مشترکہ سوال تھا کمرے میں موجود 3 نفوسوں کا۔ ارتضیٰ بس حیران و پریشان کھڑا ان انکشافات کو ہضم کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ رمیسا کو لگا اس نے کامران کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود کام کرنے کی حامی بھر کے زندگی کی سب سے بھیانک ترین غلطی کی ہے۔ وہ راز جو 29 سال پہلے راز ہی رہ گیا تھا، آج سامنے کھڑی لڑکی اس راز کو بری طرح کھول رہی تھی۔ یقیناً وہ ان کے مابین موجود ناجائز تعلقات کے بارے میں بھی جانتی ہوگی۔ دونوں اپنے آپ سے نظریں چرانے لگے۔ کچھ کہنے کے تو قابل ہی نہیں چھوڑا تھا اس لڑکی نے۔ کافی دیرینہ تعلقات تھے آپ دونوں کے بیچ۔ طنزیہ انداز میں کہے گئی اس کے جملے پر ارتضیٰ نے لب بھینچے۔ جس تعلق کا وہ ذکر کر رہی تھی یہ تو کوئی بچہ بھی جان جاتا، جبکہ دونوں نفوس کا دل چاہا کہ کاش کوئی ایسی جادوئی طاقت مل جائے جس سے وہ یہاں سے غائب ہو سکیں، یا کم از کم اس لڑکی کا منہ بند ہو جائے۔ لگتا ہے مجھے نہیں پہچانا۔ پہچانیں گے بھی کیسے؟ خود ہی سوال کر کے جواب دیا تھا اور ایک کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ کر جھولنے لگی۔ ارتضیٰ کا دل چاہا اس لڑکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دے جو قسطوں میں باتیں کرتی سسپینس پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تعارف اتنا اچھا نہیں ہے میرا کہ بتایا جائے، لیکن آپ لوگوں سے کیا چھپانا؟ آپ کون سا پارسا ہیں جو مجھ جیسی ناپاک لڑکی کا تعارف نہیں سن پائیں گے؟ وہ شفاق تھی، بے حد شفاق۔ اس کے جملے پر ارتضیٰ کا دل کٹا۔ اس سارے واقعے میں وہ بھول چکی تھی کہ ان تینوں کے علاوہ ارتضیٰ حدید بھی یہاں موجود ہے۔ ماں بدولت کو علایا کہتے ہیں، اور بدقسمتی کی انتہا ہے کہ آپ دونوں کی ناجائز اولاد ہوں۔ اس کا لہجہ لڑکھڑایا، گلے میں مرچیں بھرنے لگیں۔ ارتضیٰ نے لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لیا۔ اتنا بڑا دھچکا تو فلم کی ناکامی پر نہیں لگا تھا، جبکہ سامنے موجود نفوس تو آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کی بات میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ہر اس بات کے متعلق جانتی تھی جس کو انہوں نے اپنی زندگی کی کتاب سے کھرچ ڈالا تھا۔ دوسرے لفظوں میں میرا تعارف یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی بربادی ہوں۔ کرسی کو زوردار دھکا دیا تھا۔ زوردار آواز کے ساتھ کرسی نیچے گری۔ کامران صاحب اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مل کر بیگم کمال پر زیادتی کا الزام لگا کر ملک سے روپوش ہو گئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے جذبات میں بہہ کر کیے گئے عمل کے نتیجے میں آپ کی گرل فرینڈ امید سے ہیں۔ وہ وحشیانہ انداز میں اس پر جھپٹی۔ ارتضیٰ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھاما، لیکن وہ حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ جو اس کا حد درجہ پرسکون لہجہ دیکھ کر حیران تھا، اب اندازہ ہوا کہ وہ اذیت کی انتہاؤں کو چھوتی اپنے حواس کھو چکی ہے۔ جب رات کی تاریکی میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نفس کی تسکین حاصل کرنے کی جرت کر سکتے تھے تو اس گناہ کو مٹا کر جاتے نا۔ ارے مرد کے نام پر گالی ہو آپ مسٹر نام نہاد باپ! وہ اس پر بری طرح چلا رہی تھی۔ ارتضیٰ کے مضبوط ہاتھوں نے اسے نہ تھاما ہوتا تو اب تک اس کا منہ توڑ چکی ہوتی۔ وہ ارتضیٰ سے خود کو چھڑواتی آگے بڑھی۔ اب کی بار وہ چاہ کر بھی اس بری طرح تڑپتی لڑکی کو روک نہ پایا۔
ارے زیگم کمال پر زیادتی کا الزام لگانے والے آپ کو تو میں مرد بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ مرد آلیان آفندی ہے، زیگم کمال ہے، یہ ہوتے ہیں مرد۔ آپ جیسے لوگوں کو نامرد کہا جاتا ہے۔ ٹیبل سے شو پیس اٹھا کر پوری شدت سے دیوار پر مارا۔ رمیسا کونے میں کھڑی اس لڑکی کی ہمت دیکھ رہی تھی جسے وہ نہایت لاغر حالت میں مرہا کمال کے حوالے کر کے آئی تھی، بلکہ بیچ کر آئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مرہا نے وہی رقم کی گڈیاں اس کے منہ پر دے ماری تھی اور آپ وہ رمیسا کی جانب بڑھی تھی۔ اس گناہ میں برابر کی شریک تھی نا آپ؟ جب ماں ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتی تھی تو کیوں کیا مجھے پیدا؟ تاکہ زمانے کے لیے گالی بن جاؤں؟ اس کی چلانے کی آواز پر وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ 10 کروڑ میں مجھے مرہا کمال کے ہاتھوں بیچا اور سخت تاکید بھی کی کہ دوبارہ واپس نہیں کر سکتی۔ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ اگر آدھی دنیا بھی آپ مرہا کمال کو دیتی تو وہ ٹھکرا دیتی۔ 10 کروڑ بالکل بھی نہیں لیے ہوں گے۔ اس کے لہجے سے چھلکتا یقین دیکھ کر کامران ٹھٹکا۔ کیا رمیسا اسے زیگم کمال کی بہن کے حوالے کر آئی تھی؟ وہ جانتے بوجھتے کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتی تھی؟ اس بے حس انسان کو اب بھی اپنے نام کی فکر تھی، شہرت کی فکر تھی۔ افسوس معاشرے کے لیے گالی نہیں بنی میں۔ مرہا کمال نے بننے ہی نہیں دیا۔ اس کے ذکر پر آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ہتھیلی سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ اوہ، تو زیگم کمال کی بہن نے بدلہ لیا ہے تمہارے ذریعے؟ بڑی ہی کوئی ڈیش عورت ہے، اس نے گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی دہاڑ سے حال لرز کر رہ گیا۔ ارتضا ساکت رہ گیا۔ وہ تیزی سے کامران کی طرف پلٹی۔ نام نہاد ماں باپ ہو آپ لوگ، تربیت کا لحاظ کر رہی ہوں، لیکن اگر ایک بھی لفظ میرے موم ڈیڈ کے متعلق کہا تو خدا کی قسم زیادہ دیر تربیت کا لحاظ نہیں رکھوں گی، کیونکہ خون کا بھی تو کچھ اثر ہوتا ہی ہے۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، ماتھے پر لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ اس کے منہ پر دہاڑتی وہ پل بھر کے لیے اسے خوف زدہ کر گئی تھی۔ 7 سال سے اس موقع کی منتظر تھی۔ چاہتی تو اسی وقت آ کر آپ دونوں سے سوال کرتی، آپ کا گریبان پکڑتی، لیکن جو لوگ پیدا کر کے بھول سکتے ہیں انہیں کیا فرق پڑنا تھا میرے سے؟ ابھی بھی کوئی پیار محبت نہیں امڑ رہا ہوگا آپ لوگوں کے دلوں میں؟ دونوں پر نفرت بھری نگاہ ڈالتے کہا تھا۔ عجب سما تھا، وہ دونوں تو 29 سال بعد اس نازک لمحے کا نتیجہ دیکھ رہے تھے جو ان پر ایک عذاب کی طرح نازل ہوا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، انہیں کوئی غرض نہیں تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی ان کے وجود کا حصہ ہے۔ انہیں تو بس اپنی بربادی کا غم کھائے چلا جا رہا تھا۔ 3 سال میں آپ دونوں کو ڈھونڈا اور 7 سال انتظار کیا کہ کب آپ لوگ شہرت کی بلندیوں کو چھوئیں، کب آپ کو بری طرح زمین پر پٹکوں۔ تڑپتے دل کو سکون مل رہا ہے مجھے۔ اس اذیت سے نکل آئی ہوں جو پچھلے 10 سال سے سہ رہی ہوں۔ آپ لوگوں کی بربادی میری اصلی جیت ہے۔ آپ کو کیا لگا ماں باپ کی محبت کھینچ کر لے آئی؟ آپ لوگوں سے توجہ اور محبت کی بھیک مانگنے آئی ہوں؟ ارے میں لعنت بھیجتی ہوں آپ لوگوں کی محبت اور توجہ پر۔ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ اگر ساؤنڈ پروف ہال نہ ہوتا تو اب تک لوگوں کا جم غفیر جمع ہو چکا ہوتا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہیں تو شوق سے کروا لیجئے گا۔ یہ رہا میرا ڈی این اے سیمپل اور یہ رپورٹ بھی موجود ہے۔ کاغذ کامران کے منہ پر مارے تھے اور سیمپل اس کے ہاتھ میں پٹکا۔ ویسے ایک سوال کا جواب دیں آپ۔ قہر برساتی نگاہوں سے کامران کو دیکھتی وہ دکھ سے رمیسا کی جانب بڑھی۔ مجھے دیکھ کر کبھی ممتا والا احساس نہیں جاگا؟ پچھلے 6 ماہ سے ہم ساتھ ہیں، کبھی احساس نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہوئے تھک کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس عورت کے قدموں میں جہاں اس کی جنت ہونی تھی، اس عورت کے قدموں میں جس نے اسے پیدا کیا تھا، لیکن اب یہ مقام مرہا آلیان افندی کو حاصل تھا۔ کیا کبھی مجھے دیکھ کر دل میں محبت نہیں امڑی؟ وہ سر اٹھا کر رمیسا کو دیکھ رہی تھی جو بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ آنکھیں جامد تھی۔ ارتضا کو اس کے مردہ ہونے کا گمان ہوا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس بچی کو کیوں مارنا چاہتی ہو؟ لندن میں اس کے ساتھ والے فلیٹ میں مرہا کمال رہنے آئی تھی۔ مرہا اس وقت پڑھ رہی تھی۔ 1 ماہ کی بچی پر وہ جتنا ظلم ڈھا سکتی تھی ڈھا چکی تھی۔ اب بس جان سے مارنے کی کسر باقی تھی۔ ایک خاموش شان تھی جب بچی نے رو رو کر اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا اور وہ برے طریقے سے اسے پکڑتی فلیٹ سے کہیں لے کر جا رہی تھی جب مرہا سیسا پلائی دیوار کی مانند اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ یتیم خانے چھوڑنے جا رہی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ پاگل ہو؟ اس اجنبی ملک میں اپنی بیٹی کو پھینک رہی ہو؟ کوئی انسانیت یا ممتا ہے تم میں؟ سرخ و سفید سی وہ بچی نہایت لاغر لگ رہی تھی جو بری طرح رو رہی تھی۔ مرہا کو افسوس ہوا۔ تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے،
ایک کام کرو، تم رکھ لو، یہ پکڑو، جان چھوڑو میری بھی کوئی زندگی ہے، اس ناپاک وجود کو پلو سے باندھ کر نہیں بیٹھ سکتی، بلکہ تم 1 منٹ رکو، میں آئی۔ بچی زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دی، وہ فلیٹ میں گم ہو گئی۔ مرحا ساکت سے اس کی بات کا مطلب ڈھونڈنے لگی۔ بے شک وہ ناجائز اولاد تھی، لیکن تھی تو اس کے وجود کا حصہ۔ مرحا نے ایک نگاہ اس چھوٹی سی بچی پر ڈالی جو اسے ٹکر ٹکر گھور رہی تھی۔ شاید اس کے ہاتھوں اور اس کی گرفت میں وہ سختی نہیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی ماں کی گود میں محسوس کر رہی تھی۔ مرحا نے اسے خود کو تکتا پا کر بے ساختہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ بچی مسکرا دی، شاید اس دنیا میں آ کر پہلی بار مسکرائی تھی۔ رمیسا 1 کروڑ روپے نقد اور 9 کروڑ کے چیک کے ساتھ واپس آئی۔ یہ پکڑو، 10 کروڑ ہے، آج کے بعد اس مصیبت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم ایگریمنٹ سائن کریں گے۔ وہ پوری طرح اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ مرحا نے پوری قوت سے 1 کروڑ روپے کی گڈیاں اس کے منہ پر دے ماری کہ ہونٹوں کے کنارے سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ ایگریمنٹ ضرور ہوگا تاکہ تم دوبارہ اس سے مل بھی نہ پاؤ۔ ماں اور عورت کے نام پر بدنما داغ ہو تم۔ چیک بھی پھاڑ کر اس کے منہ پر مارا۔ وہ ہونٹوں کے کنارے سے خون صاف کرتی تنزیہ مسکرائی۔ مصیبت دوبارہ گلے کون ڈالنا چاہتا ہے؟ نفرت سے کہتے وہ ایگریمنٹ سائن کر کے مرحا کے حوالے اسے کرتی اگلے دن فلیٹ سے جا چکی تھی۔ مرحا نے سب سے پہلے زیغم کو بتایا تھا، اور وہ ایک بہترین مرد تھا جس نے پوری خوش دلی سے اس لڑکی کو رکھنے کی اجازت دی تھی۔ عالیہ نے کوئی منفی رد عمل نہیں دیا، بلکہ وہ لندن آ کر اس کا قانونی سرپرست بن گیا تھا۔ سارے کاغذات میں اس کا نام موجود تھا۔ اس کا نام عالیان افندی نے رکھا تھا، اور مرحا کو بھلا کیا اعتراض تھا؟ رمیسا نے وہ وقت یاد کرتے ہونٹ بھینچے۔ مرحا سے شدید نفرت محسوس ہوئی، جس نے بقول اس کے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی تھی۔ خیر، تباہی اور بربادی مبارک ہو۔ جو نام شہرت پچھلے 20 سالوں کی محنت سے کمایا تھا، اسے میں نے 6 ماہ میں ہی خاک میں ملا دیا۔ آنکھوں کے گرد پھیلتی نمی صاف کرتے مذاق اڑاتے لہجے میں کہا تھا، یہ نام، یہ شہرت حاصل کرتے کرتے انشاءاللہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے آپ لوگ۔ فرعون کا واقعہ سنا ہے نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کیسے اللہ نے نیست و نابود کیا۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ آپ کی اولاد آپ کی تباہی کا باعث بنی۔ وہ دونوں ساکت رہ گئے، مکافات عمل یا پکڑ کے ڈر سے نہیں، بلکہ اپنی بربادی پر۔ آج برتھ ڈے ہے میرا، اور شدت سے خواہش کی تھی کہ اپنا جنم دن آپ لوگوں کے لیے قیامت کا دن بنا دوں۔ اللہ نے باقی دعاؤں کی طرح یہ دعا رد نہیں کی۔ اپنا فون اٹھا کر دونوں پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی اور آگے بڑھنے لگی۔ زندگی کا نیا سفر مبارک ہو آپ دونوں کو، پیچھے مڑ کر کہا اور آگے بڑھ گئی۔ جب ارتضیٰ حدید کو ساکت کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ یہاں موجود تھا۔ علایا کو لگا اس کا وجود برہنہ ہو گیا ہے۔ اس شخص کے سامنے قائم بھرم ٹوٹ گیا۔ وہ جو ٹنکے کی چوٹ پر اسے ذلیل کرتی تھی، اس کے سامنے اپنی اوقات کھلنے پر پانی پانی ہو گئی۔ وہ نظریں چرا کر پروڈکشن ہاؤس کے باہر کھڑی گاڑی میں جا بیٹھی۔ شام کے گہرے سائے پھیل چکے تھے، گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن ہو چکی تھی۔ موبائل پر نگاہ دوڑائی تو گھر سے بے شمار کالز آئی ہوئی تھی۔ یقیناً سب اس کے منتظر تھے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھا۔ اس کی زندگی بھی تو ایسی ہی تھی، ہلچل سے بھرپور، جہاں اگلے لمحے کوئی نیا دکھ اس کا منتظر ہوتا تھا۔ کئی گاڑیاں اس کی گاڑی کو اوورٹیک کر گئیں۔ وہ ہنس دی۔ سب ایسے ہی اسے دھکیلتے آگے بڑھ رہے تھے۔ موبائل پر 6 بجے کا وقت نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر باوردی ڈرائیور پر ڈالی اور دوسری نظر شیشے سے پیچھے آتی اس کی سیکیورٹی کی گاڑی پر۔ وہ آسودگی سے گہری سانس بھر کے سیٹ سے پشت لگا گئی۔ اسے آج کے واقعے کا دکھ نہیں تھا، اسے ان کی محبت کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے پاس مرحا اور عالیان کی بے تحاشا محبت موجود تھی۔ اسے نہ ان کی بربادی سے غرض تھی، وہ مکافات عمل کی منتظر نہیں تھی، کیونکہ مکافات عمل تو ہو چکا تھا۔ اب بس یہ دیکھنا تھا کہ وہ سدھر گئے ہیں یا ان کے دلوں سے ہدایت نکل چکی ہے۔ اسے اپنے عمل پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، ہاں بس اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا تھا۔ اس کا وجود تو ناپاک تھا، گناہوں کے لوتھڑے سے بنا۔ وہ ارتضیٰ حدید کے سامنے نظریں اٹھانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ وہ کرب سے آنکھیں موند گئی۔ شاید ابھی سفر باقی تھا، ایک تھکا دینے والا، نہ ختم ہونے والا سفر۔ وہ گھر کی جانب جا رہی تھی جب کچھ سوچ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فون نکال کر نمبر ملایا۔ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ سیگم کمال کی بھانجی بات کر رہی ہوں، چھوٹتے ہی تعارف کروایا تھا۔
وہ ہر جگہ پر ضرورت کے حساب سے اپنا تعارف بدل لیتی تھی، کہیں مصطفیٰ کی کزن، کہیں عالیان کی بیٹی، کہیں مرحا کی بیٹی تو کہیں زیغم کی بھانجی۔ جی میڈم، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں؟ دوسری جانب سے نہایت مؤدبانہ لہجے میں جواب آیا۔ 2 خبریں کل کے اخبار میں شائع کروانی ہیں۔ سرخ نیل پینٹ سے سجے ناخنوں پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ وہ میڈم ایسے کیسے؟ وہ جھجک کا شکار تھا یا ڈرامہ کر رہا تھا؟ علایا کو اندازہ نہ ہوا۔ ہاں یا نہ؟ ابرو اچکاتے صاف صاف پوچھا۔ مقابل گڑبڑا گیا۔ خاموشی کو ہاں ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ سابق جرنلسٹ اور موجودہ فلم ڈائریکٹر کامران شاہد اور مشہور امریکی ڈیزائنر رمیسا عرف روما کے تعلقات منظر عام پر۔ اس خبر کو کیسے مرچی لگانی ہے یہ تم اچھے سے جانتے ہوگے۔ ساتھ یہ ضرور لکھنا کہ مستند ذرائع سے خبر موصول ہوئی ہے۔ چند تصاویر بھیجوں گی، وہ بھی لگانا ساتھ۔ اس کو انکار کا موقع دیے بغیر وہ بولتی چلی گئی۔ مقابل انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ زیغم کمال کی بھانجی تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ مشہور فلم ڈائریکٹر کامران ارشد فلم کی بدترین ناکامی پر سٹھیا گئے۔ فلم کی ہیروئن علایا فاطمہ کو دھمکی بھرے خطوط اور میسیجز موصول۔ اس خبر پر بھی خوب مرچیں چھڑکنا۔ یہ دونوں خبریں ہر اخبار میں آنی چاہیے۔ ٹی وی پر معاملہ خود ہی آ جائے گا۔ گاڑی گاؤں میں داخل ہو چکی تھی اور وہ جلد از جلد بات ختم کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میم یہ وہ دراصل علایا اس کا مقصد سمجھتے تنزیہ مسکرائی۔ اکاؤنٹ نمبر لکھوا دیجیے گا، پیسے کام ہوتے ہی مل جائیں گے، کہتے ہی فون کھٹاک سے بند کر ڈالا۔ فون سے تصاویر واٹس ایپ کر کے سم نکالی اور توڑ کر چلتی بنی۔ بربادی کا مکمل بندوبست کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ دوبارہ اوپر آ ہی نہ پائیں۔ جانتی تھی کہ اتنے سکینڈلز بنیں گے کہ دوبارہ شہرت حاصل کرنا ایک خواب ہی رہ جائے گا۔ تمام سوچوں کو پرے دھکیلتی وہ سر جھٹک کر نیچے اترنے لگی۔ گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں کی کثیر تعداد بتا رہی تھی کہ ہمیشہ کی طرح عالیہ افندی نے مرحا کے لاکھ انکار پر بڑے پیمانے پر تقریب منعقد کی ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی۔ وہ تھکی تھکی سی کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ موبائل پر نوفل کو کال ملاتی وہ اندر بڑھنے لگی کہ تیز میوزک اور تیز روشنی پر سٹپٹا گئی۔ اس کو دیکھتے ہی عالیہ نے میوزک بینڈ کو اشارہ کیا جو خوبصورت آواز کے جادو بکھیرتا سالگرہ کی مناسبت سے گانا گا رہا تھا۔ زوردار تالیوں کی گونج میں چلتی وہ مرحا کی جانب بڑھی۔ وہ جو فلم کی ناکامی پر پریشان تھے، اس کے چہرے پر موجود خوبصورت مسکراہٹ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ عالیان بھی حیرانی چھپاتا اس سے ملنے لگا۔ سب سے باری باری مل کر وہ پھولوں سے مزین خوبصورت جگہ پر گئی جہاں بڑا سا کیک رکھا تھا۔ تحفوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ نپٹاتی وہ سب سے ملنے لگی۔ اس کی فلم کی ناکامی کی خبر زبان زد عام تھی۔ سنا ہے آپ کی فلم ناکام ہو گئی ہے، افسوس ہوا مجھے۔ یہ کسی صوبائی وزیر کی بیوی تھی جو اسے ملتے ہی بول اٹھی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ جو نہیں تھی اس فلم میں، آپ ہوتی تو ہٹ ہو جاتی ہے نا؟ طنزیہ لہجے میں دیکھتے وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ اتنے لوگوں میں اپنی بے عزتی پر وہ عورت تل ملا کر رہ گئی۔ وہ لوگوں کو ان کی اوقات میں رکھتی تھی کیونکہ وہ مرحا کمال کی بیٹی تھی۔ وہ مضبوط تھی مگر افسوس محبت کے معاملے میں ہار کر بکھر گئی تھی۔ نوفل کو منہا کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس نے گلا کھنکھارا۔ میرا سین نہ بننے دینا آپ، اچھی بہنوں کی طرح یہاں سے جائیں، پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ چشمہ ٹھیک کرتے اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چمچی کیا کہہ رہا تھا چشماٹو؟ نوفل کو گھورتے منہا سے پوچھا۔ کزن میرج کے فائدے بتا رہا تھا آپی، کیک کا ٹکڑا منہ میں رکھتے کہا۔ علایا نے ابرو اچکا کر نوفل کو دیکھنا چاہا مگر وہ چند قدموں کے فاصلے پر عالیان کے ساتھ کھڑا غصے سے منہا کو گھور رہا تھا جس کے منہ کے آگے خندق تھی۔ بولنے سے پہلے سوچنا تو بھائی کی چمچی نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ غیر ارادی نگاہ گیٹ کی جانب گئی تو پلوشا کو پریشان سا دیکھ کر وہ منہا کو چھوڑ کر اس کی جانب بڑھی۔ ارد گرد نگاہیں دوڑائیں تو مصطفیٰ کہیں نہیں تھا۔ کیا وہ نہیں آیا تھا؟ سوچ کر تلخ مسکان لبوں پر آن ٹھہری۔ لب بھینچتی وہ دل کا درد نظر انداز کرتی اس کی جانب بڑھی۔ محبوب کی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ وہ عام لڑکی ہوتی تو سازشوں کا شکار ہو کر مصطفیٰ کو زبردستی حاصل کر لیتی، لیکن وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ علایا تھی جو بڑے سے بڑا غم اور دھچکا ہنسی میں چھپا لیتی تھی۔ ویلکم، کیسی ہیں آپ؟ اس کے ہاتھ سے پھول اور گفٹ پکڑتے خوش دلی سے کہا۔ اسے اپنے سامنے پا کر پلوشا کی اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ تھینکس، آپ مل گئی، میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ اتنے لوگ ہیں یہاں۔ وہ تو میرال آنٹی کے کہنے پر آ گئی ورنہ نہ آتی میں۔
اسے دیکھتے ہی وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے بچے کو بھیڑ میں کوئی اپنا مل جائے۔ علایا ہلکا سا ہنستی، وہ کچھ زیادہ ہی معصوم تھی۔ آئے آپ کو سب سے ملواؤں؟ عجب بات تھی کہ اسے دیکھ کر حسد یا احساس رقابت نہیں جاگا تھا۔ اپنی محبت کو دل کے گوشے میں سنبھال کر رکھتی وہ اس کے ساتھ ہو لی اور سب سے تعارف کروانے لگی۔ اس سارے عمل کے دوران پلوشا نے ایک پل کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ تمہیں راستے سے ہٹانا ایک لمحے کا کھیل ہے، لیکن میں چاہتی ہوں تم ایک بہترین زندگی گزارو جہاں محرومیاں نہ ہوں۔ رہی بات میری، تو جہاں اتنے دکھ سہیں وہاں ایک اور سہی۔ یہ دکھ کافی بڑا ہے لیکن میں ڈھیٹ لڑکی ہوں، برداشت کر ہی لوں گی۔ اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا، ہیپی برتھ ڈے بیسٹ بڈی۔ مصطفیٰ کی آواز پر پلٹی، وہ یونیفارم میں تھا، ہاتھ میں پھول اور گفٹ موجود تھے۔ اس نے مسکرا کر تھام لیے۔ شکریہ، آج خاص مہمان آئے ہیں تمہارے، خود پر لاکھ پہرے بٹھا کر ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ مبارک ہو، اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی مبارکباد کا پس منظر سمجھتی ہلکا سا ہنستی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کامیاب ہو جاؤں گی، دیکھو ہو گئی، کندھے اچکاتے عام لہجے میں کہا۔ پلوشا آئی ہے، آؤ ذرا ملواتی ہوں۔ دل میں ہلکا سا درد اٹھا تھا لیکن وہ مسکرا دی۔ اس کو بغور دیکھتے مصطفیٰ بھی مسکرا دیا۔ اس نے خود کو سمیٹ لیا تھا بہت خوبصورتی سے۔ وہ آگے بڑھ کر مہمانوں اور پلوشا سے ملنے لگا۔ سب تحفے نیچے موجود کمرے میں رکھے تھے۔ وہ کپڑے بدل کر تحفے دیکھنے آئی تھی۔ مرحا، عالیہ، نوفل، منہا، زیگم، میرال، فائزہ افندی اور سائرہ اعظم کی طرف سے دیے گئے تحفے اٹھا کر کمرے میں بھجوائے۔ وہ واپس اٹھنے کو تھی کہ مصطفیٰ کی جانب سے ملنے والے تحفے پر نظر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا، کئی لمحے دیکھ کر واپس رکھ دیا۔ اسے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی، یہ مجھے تمہاری یاد دلائے گا جو میں نہیں چاہتی۔ تحفوں کے انبار پر نظر ڈال کر وہ واپس مڑ گئی۔ یہ سب بیکار تھے، کسی کام کے نہیں۔ مصطفیٰ زیگم کمال کے نام کے ٹیگ کے ساتھ موجود تحفہ جو ہر سال اس کی الماری کی زینت بنتا تھا، آج بیکار پڑا تھا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے نظر اس کے تحفے پر پڑی اور وہ لب بھینچتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ غلام بخش، آج کا اخبار کہاں ہے؟ وہ ملازم سے پوچھنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بات پر عمل ہو چکا ہوگا۔ بی بی لان میں عالیان سائیں پڑھ رہے ہیں اور باقی اخبار لائبریری میں ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ان کی جانب نکل گئی۔ مرحا بھی وہیں موجود تھی، جبکہ نوفل پاس ہی بیٹھا فٹ بال کو انگلیوں پر گھما رہا تھا۔ گڈ مارننگ، سب کو سلام کرتی وہ ایک اخبار اٹھا کر بیٹھ گئی۔ یہ لو، وہ خبر جس کے چکروں میں تم صبح سویرے اٹھ کر آئی ہو۔ مرحا نے اس کے آگے اخبار رکھا جہاں اخبار کے پہلے صفحے پر اس کی دونوں خبریں سیاہ سرخی کی صورت میں موجود تھیں۔ وہ مسکرا دی۔ اس کی توقع کے عین مطابق اچھے سے مرچ مسالہ لگا کر خبریں نشر کی گئی تھیں۔ یہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر مرحا نے اخبار کھینچا۔ علایا، سیدھی طرح بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ کون سی دھمکیاں ملی ہیں؟ تم نے عالیان کو کیوں نہیں بتایا؟ عالیان بھی جواب طلب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوفل اخبار پکڑ کر دیکھنے لگا کہ ایسی کون سی خبر چھپ گئی ہے جو اس کی ماں کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ انہوں نے کامران کی خبر کو دیکھا نہیں تھا یا اہمیت نہیں دی تھی، اسے اندازہ نہ ہوا۔ مام، آپ کو ایک وائس ریکارڈنگ بھیجتی ہوں، سب پتہ لگ جائے گا کہ فلم کیوں کی۔ پر ڈیڈ، پہلے مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ مرحا کی غصے بھری نگاہوں سے بچتی وہ جلدی سے عالیان سے بولی، میرے اکاؤنٹ سے لے لینا۔ اسے ہمیشہ کی طرح اس کا غیروں کی طرح پیسے مانگنا برا لگا تھا۔ 25 کروڑ چاہیے، مرحا کی پہنچ سے دور ہو کر کھڑے ہوتے کہا تھا۔ ایک تھیلا نہیں ملے گا۔ عالیان، تم نے اس دفعہ دیے تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کی توقع کے عین مطابق مرحا نے غصے سے کہا تھا۔ علایا نے مدد طلب نگاہوں سے عالیان کو دیکھا۔ جواباً عالیان نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عالیان، یہ لڑکی چند دنوں میں ہمیں سڑک پر لے آئے گی۔ اس کا اشارہ سمجھتے مرحا نے سر پیٹا۔ پلیز ماما، یہ لاسٹ ٹائم ہے، وہ منمنائی۔ عالیان نے مرحا کو گھورا۔ اٹس اوکے، تم لے لینا۔ وہ خوشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ویسے ماما، ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے۔ بابا ہر منتھ جو آپ کو جیولری گفٹ کرتے ہیں وہ بیچیں گے تو چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیں گے۔ مرحا نے حیرت سے منہ کھول کر نوفل کو دیکھا جو اندر کی طرف بھاگ چکا تھا۔ عالیان مسکراہٹ چھپانے کی غرض سے اخبار منہ کے آگے کر گیا۔ علایا بھی ہلکا سا ہنستی۔ منزلیں خود بخود اس کے لیے آسان ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ تیار سی کہیں جانے کے لیے نیچے اتر رہی تھی۔ ریکارڈنگ ملی نہیں مجھے، فون ہاتھ میں لہراتے مرحا نے تھوڑی دیر پہلے والی بات کا حوالہ دیا۔
मॉम इस हवेली के गेट से निकलते ही भेज दूंगी, गुड बाय। उसका मुंह चूमती वो अगले लम्हे नज़रों से ओझल हो गई। शायद जानती थी कि रिकॉर्डिंग सुनने के बाद के हालात काफ़ी गंभीर होने वाले हैं। ठीक 2 मिनट बाद फ़ोन पर नोटिफिकेशन मौसूल हुआ, जहां 20 मिनट की वॉइस रिकॉर्डिंग थी। वो डाउनलोड करती लाउंज की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ अलाया गाड़ी निकालकर इर्तजा हदीद के घर की तरफ बढ़ गई। डैशबोर्ड पर 25 करोड़ का चेक पड़ा था और वो लब भींचे ड्राइविंग कर रही थी। उससे सामना करना अजियत से कम नहीं लग रहा था, मगर उसे आखिरी बार करना था। वो लब कुचलती हुई सोच रही थी कि उसका सामना कैसे करे। वो कैसे अपना दागदार वजूद लेकर उसके सामने जाएगी। इसी कश्मकश में 2 घंटे गुजर गए। गाड़ी हदीद मेंशन के बाहर रुकी। गार्ड्स ने उसे पहचानते ही फौरन अंदर से इजाज़त ली और वो गायब दिमागी से गाड़ी अंदर ले गई। उसे याद था कि वो पिछली दफ़ा उसे अच्छे से जलील करके गई थी, हालांकि उसकी कोई गलती ना थी। मोहब्बत का हक था उसे। दिल पर इख्तियार थोड़ी होता है किसी का, लेकिन अब उसका सामना करते शर्मिंदगी सी हो रही थी। वो शायद कहीं जा रहा था जब उसे देखकर बुरी तरह टिटका। उसके साथ पिछली मुलाकात खासी नाखुशगवार थी। उसे लगा कि अब भी वो चीखेगी, चिल्लाएगी। फिल्म की रकम की अदायगी करने आई हूँ, उसके सवालिया चेहरे को देखते हुए कहा। लेकिन आप तो अपना 60% हिस्सा यानी करीबन 36 करोड़ दे चुकी हैं। इर्तजा ने अचंभे से कहा। लेकिन चूंकि आप खामखा ही मेरे खेल का हिस्सा बन गए, तो आपका काफ़ी नुकसान भी हुआ होगा। इसलिए फिल्म के सारे पैसे मैं दे रही हूँ। अपने बैग से चेक निकालते हुए उसकी जानिब बढ़ाया। इर्तजा उसके बढ़े हुए हाथ को देखकर हंस दिया और चेक पकड़ा। आपको लगता है कि मैं आपसे पैसे लूँगा? चेक उसके सामने करते पूछा। अंदाज में मोहब्बत झलक रही थी। आप ले चुके हैं मिस्टर। उसके कहने की देर थी कि इर्तजा ने चेक के टुकड़े टुकड़े करके पास पड़ी डस्टबिन में डाल दिए। अब जैसे उसकी बात का मजाक उड़ाया था। अलाया ने गुस्सीली निगाहों से उसे देखा, जो खामखा हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। वो लब भींचती बैग से चेक बुक निकालकर दोबारा चेक साइन करने लगी। इसका भी यही हाल करूँगा मैं, उसे देखते बावर करवाया कि यह हरकत रायगा जाएगी। वो खामोशी से चेक साइन करके दोबारा उसकी तरफ बढ़ा गई। चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। एक डील करते हैं। चेक देखते बीच का रास्ता निकालना चाहा। यह तो तय था कि वो उस लड़की से पैसे नहीं लेने वाला था। नहीं, सुने बगैर ही इनकार कर डाला। एक फिल्म का स्क्रिप्ट लिखकर देंगी आप मुझे, अपनी लाइफ पर, शुरू से लेकर अब तक? उसे लगा वो उसकी ज़ात का मजाक उड़ा रहा है। चेहरे का रंग फक हो गया। वो कुछ भी कहे बगैर वापस मुड़ने को थी जब उसकी आवाज़ कानों से टकराई। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल आई हैड एवर सीन। आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म ऑन यू एंड बिलीव मी इट विल रूल ओवर द बॉक्स ऑफिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो उसकी ज़ात का मजाक नहीं उड़ा रहा था। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी, जो जवाब तलब निगाहों से उसे देख रही थी। आपने शायद मुझे खलीलुर रहमान कमर की छोटी बहन समझ लिया है, लेकिन मैं अलाया हूँ, कोई लिखारी नहीं। फिर से इनकार किया था। आप अदाकारा भी नहीं थी, लेकिन कर ली अदाकारी। अगर आप दिल से काम करती, किसी से बदला लिए बगैर, तो ये फिल्म सुपर हिट जाती। इसी तरह अगर आप दिल से लिखेंगी तो हो जाएगा। वैसे भी आप बीती लिखना इतना मुश्किल नहीं है। उसे बावर कराया था कि वो कर सकती है। दर हकीकत वो उसे बातों में घुमाकर आमादा करना चाह रहा था। मेरा जवाब अब भी वही है। चेक उसके हाथ में थमाती वो गाड़ी स्टार्ट करके निकलती चली गई। इर्तजा ने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाया और हाथ में पकड़े चेक के कई टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। वो रास्ते में थी जब फ़ोन बजा। नंबर को देखकर इस्तेज़ाइया मुस्कान होठों पर आ ठहरी। फ़ोन स्पीकर पर डालकर सामने रखा और गाड़ी की रफ्तार हल्की कर दी। अस्सलामुअलैकुम नाम निहाद बाप। वो तमीज़ का मुज़ाहरा कर ही नहीं पा रही थी। बकौल उसके वो शख्स इज़्ज़त के काबिल था ही नहीं। तुम ठीक नहीं कर रही लड़की। लफ्ज़ लड़की पर चेहरे पर तारीकी फैली। पहले जो थोड़ी बहुत पशेमानी थी वो भी दूर जा भागी। क्या किया है मैंने? सपाट चेहरे के साथ सर्द लहजे में पूछा। जानती थी मुकाबिल गुस्से से फटने को होगा। क्या साबित करना चाह रही हो ये ड्रामे करके? कामरान की जानिब से सवाल पर सवाल आया। उस लड़की के अनजान बनने पर सख्त ताव आया था। साबित तो कर दिया मैंने कि मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरे नाम निहाद बाप। अब भी कुछ साबित होना बाकी है क्या? लहजा अब भी सर्द ही था। पहले झूठी खबरें और
کیا آپ کے اور رمیسا کے تعلقات نہیں تھے؟ تھے نا، تو یہ خبر کیسے جھوٹی ہوئی؟ اور جہاں تک بات ہے دوسری خبر کی، تو کیا اب آپ مجھے دھمکیاں نہیں دے رہے؟ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر غصے سے پوچھا۔ وہ اس دھان پان سی لڑکی کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ اس نوٹس کا مقصد؟ ہاتھ میں پکڑے لفافے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ وراثت میں اپنا حق مانگا ہے، وہ بھی جائز حق۔ آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ ساتھ میں بھی اس جائیداد کی حقدار ہوں۔ بیٹی ہوں آپ کی، بھلے ناجائز ہی صحیح۔ اور دوسرے نوٹس میں اس تمام رقم کا مطالبہ کیا گیا ہے جو ڈیڈ نے بچپن سے لے کر اب تک مجھ پر خرچ کی۔ ظاہر ہے آپ کی اولاد ہوں تو آپ کی ذمہ داری ہونا۔ جس قدر غصے سے پوچھا گیا تھا اسی قدر اطمینان سے جواب آیا۔ انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ تم؟ وہ غصے سے بے قابو ہونے کو تھا جب علایا نے پھر اس کی بات کاٹی۔ میں آپ سے بات کرنا بالکل پسند نہیں کرتی۔ 15 دن کے اندر اندر میرا حصہ اور وہ ساری رقم جو اس نوٹس میں لکھی ہے وہ دے دیں۔ میرے سے الجھنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آنکھوں سے نفرت پھوٹ رہی تھی۔ اسے اس حرام کی کمائی سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن وہ اس شخص کو زج کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ رمیسا کا بندوبست بھی اسے کرنا تھا۔ ایک بات اور، ہوشیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں آپ کی سوچ ختم ہوگی وہاں سے میری سوچ شروع ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص ہاتھ پاؤں ضرور مارے گا، اس لیے اسے خبردار کرتی فون کاٹ گئی۔ گاڑی کی رفتار ہلکی سی بڑھاتے میوزک آن کر دیا اور ساتھ ساتھ خود بھی گنگنانے لگی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو غیر معمولی سی ہلچل محسوس ہوئی۔ سوچوں میں گھری وہ جو ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ رمیسا مرحا کے روبرو کھڑی اسے بے نقط سنانے میں مگن تھی۔ جب ہمارے بیچ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس سے، تو تم نے کیوں بتایا اسے؟ ایک لڑکی کا بوجھ سر پر آیا تو دکھا دی اپنی اوقات۔ اس وقت تو بڑی تقریریں کر رہی تھی کہ تم سنبھالو گی اس بچی کو، یہ کرو گی وہ کرو گی، اب میرے پیچھے لگا دیا ہے اسے۔ علایا ہاتھ باندھ کر وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس عورت کے اندر موجود زہر کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی، تاکہ بعد میں وہ جو بھی اس کے ساتھ کرے اسے اس پر ذرا بھی نہ پچھتانا پڑے۔ مرحا کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اس عورت کی باتوں سے قطعی فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ اس کو نظر انداز کرتی میز پر موجود میگزین ٹھیک کر کے رکھنے لگی۔ شاید وہ ریکارڈنگ سن چکی تھی، علایا نے اندازہ لگایا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں نام نہاد ماں اور میری پیاری سی موم میں؟ وہ اسے جیلس ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ عورت جیلس ہوگی بھی نہیں۔ اسے بس اپنے نام اور شہرت سے غرض تھی۔ لڑکی تمہیں بتا رہی ہوں میں، میرے راستے میں مت آؤ۔ یہ سب ہیں تو صحیح تمہارے پاس، پھر کیا چاہتی ہو؟ اسے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھی، ارادہ دو ٹوک بات کرنے کا تھا۔ مرحا نے دکھ اور تعصب سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا جو آج بھی بے حسی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بظاہر مسکراتی یہ لڑکی اپنے ماں باپ کو جاننے اور ان کا رویہ دیکھنے کے بعد کتنی دل برداشتہ ہے۔ آپ لوگ دے ہی کیا سکتے ہیں مجھے؟ دوبارہ یہاں مت آئیے گا ورنہ دھکے دے کر نکلواؤں گی۔ اور ہاں، میرے اگلے گفٹ کا انتظار کیجیے گا۔ موم، آپ بھی فضول لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے آج زیگم ماموں اپنا نیوز چینل لانچ کر رہے ہیں۔ ہمیں کراچی جانا ہے۔ آخری بات ذرا اونچی کی تھی تاکہ اسے سنا سکے کہ جس شخص پر زیادتی کا الزام لگا کر اسے برباد کرنے کی کوشش کی تھی وہ آج شہرت اور کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ آخری بات پر ٹھٹکی۔ زیگم کمال؟ اس کا نام زیر لب دہرایا۔ علایا سر جھٹکتی اوپر بڑھ گئی۔ باہر کا راستہ اس طرف ہے۔ آپ کی آمد سے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ مرحا نے دونوں بازو سینے پر باندھتے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ غصے سے سرخ ہوتی پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ مرحا کمرے کی طرف جانے لگی، ساتھ ہی آلیان کو فون کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ فون آج بھی فوراً اٹھا لیا گیا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح ہنستی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو؟ وہ شاید واپس آ رہا تھا کیونکہ گاڑیوں کا شور محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں، 2 گھنٹوں میں کیا ہونا تھا؟ اس کی فکر پر خوشی ہوئی مگر اوپر سے ڈانٹ ڈالا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ ریکارڈنگ سنی؟ اس کے لیے آج شام کے ایونٹ کے کپڑے نکالتے ہوئے پوچھا۔ یار مجھے تو بہت مزہ آیا، کیا کمال کیا ہے اس نے، کہا لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی بڑا بلاسٹ ہی کرے گی اور دیکھو کمال ہی کر دیا۔ آخرکار مرحا کمال کی بیٹی ہے۔ مرحا ہنس دی۔ پہلے جو تھوڑا بہت غصہ آیا تھا رمیسا کی باتوں سے وہ اڑن چھو ہو چکا تھا۔
وہ چاہتی تھی کہ علایا اس سے بھی برا کرے کیونکہ وہ لوگ تھے ہی اسی قابل۔ یہ تو ہے، پہلے مجھے تھوڑا غصہ آیا تھا لیکن آج رمیسا آئی تھی، بدتمیزی کر رہی تھی، اب تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کمال کر دیا ہے ہماری بیٹی نے۔ وہ اب اپنے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ فون بھی کان سے لگایا ہوا تھا۔ کامران پر ترس آ رہا ہے، دونوں ماں بیٹیاں اس کو اوپر پہنچا کر ہی دم لیں گی۔ مرہا کا کہا گھنچا، وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ پہلے وہ مرہا کی ہٹ لسٹ پر تھا اور اب علایا کی۔ مرہا سے بچ گیا تھا لیکن یہ تو طے تھا کہ علایا سے بچنا ناممکن ہے۔ خیر چھوڑو، ان سے علایا نبٹ لے گی۔ تمہیں پتہ ہے آج تم اور نوفل، میں اور علایا ایک جیسے کپڑے پہننے والے ہیں، صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ تو کوئی بھی کبھی میچنگ نہیں کی آج تک، دوسری طرف سے شکوہ آیا تھا۔ مرہا سرشاری سے مسکرائی۔ تو آپ پہن لیں ساڑی، میچنگ ہو جائے گی۔ وہ کھلکھلائی۔ آلیان کا منہ کھل گیا۔ اس کی بات پر دماغ میں اپنا ساڑی میں ملبوس عکس ابھرا۔ اگلے ہی لمحے وہ چلایا، مرہا! دوسری طرف وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ اس کی ہنسی سنتے وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون محسوس کرتا مسکرا کر آنکھیں موند گیا۔ علایا اپنے کپڑوں کے ساتھ جیولری دیکھ رہی تھی۔ وہ اور مرہا ایک جیسی ساڑی پہننے والی تھیں۔ یہی حال زیگم، مصطفیٰ اور میرال اور منہا کا تھا۔ یہ سارا پلان نوفل کا تھا جس میں اس نے منہا کو بھی شامل کر ہی لیا تھا۔ فون کی آواز پر جیولری میز پر رکھتی وہ بیڈ کی طرف آئی۔ نمبر دیکھ کر یاد کرنے کی کوشش کی کہ یہ کس کا ہے اور اٹینڈ کر لیا۔ ہیلو، علایا بات کر رہی ہیں آپ؟ فون اٹینڈ ہوتے ہی مقابل کی آواز ابھری۔ علایا کے لب اسے پہچانتے ہی اوکے سے انداز میں پھیلے۔ اسی سے تو اس نے اخباروں میں خبریں چھپوائی تھیں۔ وہ اب اپنی رقم کے لیے اس کا اصلی نمبر ڈھونڈ چکا تھا کیونکہ دوسری سم تو وہ ضائع کر چکی تھی۔ وہ پہلے بھی اسی نمبر پر میسج کر چکا تھا جس میں اس نے 10 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا، مگر چونکہ علایا نے کوئی جواب نہ دیا تھا اس لیے وہ اب کال کر رہا تھا۔ کون ہے لیالہ؟ میں کسی لیالہ کو نہیں جانتی، میں تو نسرین بات کر رہی ہوں، شیدے کے 10 بچوں کی اماں، ٹھوس پینڈو لہجے میں کہا تھا۔ ہنسی ضبط کرنا مشکل کام لگا۔ 10 بچوں کی اماں؟ نہیں، میرا مطلب ہے آپ علایا بات نہیں کر رہی؟ حیرت سے کہتے آخر میں بات بدل دی۔ ارے نہیں ہوں میں لیالہ ویالہ، پتہ نہیں کیسے نام رکھ لیتے ہیں لوگ۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، اتنے اچھے نام رکھے ہیں اپنے 10 بچوں کے، گڈو، پپو، منا، چنا۔ وہ شروع ہو چکی تھی، مقابل سٹ پٹا گیا۔ سوری میم، غلط نمبر مل گیا، آپ اپنے 10 بچوں کے ساتھ خوش رہیں، خدا حافظ۔ مقابل نے جلدی سے فون بند کیا۔ 2 خبریں کیا چھپوا دی، 10 لاکھ مانگ رہا ہے، ایک دھیلا بھی نہیں ملے گا، آیا بڑا۔ میرا نام بھی لیالہ نہیں علایا ہے، فون ہاتھ میں گھماتے دل ہی دل میں بولی، اور اگلے ہی لمحے فون بیڈ پر اچھال کر اپنے لیے جیولری نکالنے لگی۔ یہ کراچی میں قائم ایک وسیع و عریض خوبصورت سی عمارت تھی۔ یہ زیگم کمال کے نیوز چینل کا مرکزی دفتر تھا جو کئی منزلہ عمارت پر مبنی تھا۔ اسی نیوز چینل میں بنے بڑے سے ہال میں آج کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ آج یہ چینل لانچ کیا جا رہا تھا۔ زیگم کی 30 سالہ انتھک محنت کا نتیجہ تھا۔ سب خواب سا لگ رہا ہے۔ میرال شفون کی خوبصورت ساڑی پہنے زیگم کے ساتھ کھڑی ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی نما انداز میں بولی، یہ ایک خوبصورت حقیقت ہے۔ اس کے گرد اپنے بازو پھیلاتے وہ اسے اسٹوڈیو دکھانے لگا۔ وہ سب سے پہلے آ چکے تھے تاکہ آج کی تقریب کے انتظامات کا جائزہ بھی لے سکیں، جس کا ہم نے ایک طویل انتظار کیا۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ وہ کال کوٹھڑی میں گزرے دن یاد آئے، وہ ہر بات پر اجازت کا انتظار کرنا یاد آیا، وہ مرحوم دادا مرحوم ماموں کی جھڑکیاں یاد آئیں۔ اگلے ہی لمحے اس خوبصورت شخص کو دیکھا جو اسے ساتھ لگائے ایک ایک چیز دکھا رہا تھا۔ میرال زیگم کمال نے اس سے زیادہ بہترین مرد نہیں دیکھا تھا۔ اماں ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرتی۔ یہ سب ان کی مرہا کی اور تمہاری دعاؤں کا ثمر ہے۔ وہ ہر بار کی طرح آج بھی اسے معتبر کر رہا تھا۔ رو مت، میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشی تم ہنس کر مناؤ، نہ کہ رو کر۔ اس کے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اب اسے اپنا آفس دکھا رہا تھا۔ ایک سرپرائز بھی ہے آج۔ اس کی بات پر میرال نے اشتیاق سے اسے دیکھا کہ شاید وہ بتا دے، لیکن اس نے نہیں بتایا تھا۔ بقول زیگم کمال کے اگر سرپرائز بھی بتا دیا جائے تو وہ سرپرائز تھوڑی ہوا۔ کہما کہمی عروج پر تھی۔
यूँ महसूस होता था जैसे रंगों बू का सैलाब उमड़ आया हो। मीडिया, शोबिज़, सियासत, बिजनेस और खेल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक कसीर तादाद जमा थी। हेलो, अलाया मिरहा की तरह की मैरून साड़ी पहने स्क्रीन पर चलते स्टूडियो की इमारत के मनाजर देख रही थी कि कोई पास आकर रुका। हेलो, वो भी जवाबन हेलो कहती निगाहें वापस मोड़ गई। मेरा नाम शुजा है, फिल्म स्टार हूँ। वैसे काफ़ी प्यारी लग रही हैं आप। अलाया ने नागवार निगाहों से उस शख्स को देखा जो बिला वजह फैल रहा था। ये नवा शख्स था जो आज के फंक्शन में उससे फ्री होने की कोशिश कर रहा था। ये अलग बात थी कि यह कोशिश ही रहने वाली थी। पता है मुझे कि काफ़ी अच्छी लग रही हूँ मैं। उसको एक नज़र देखते वो वहाँ से जाने लगी। बात हो सकती है थोड़ी देर, उसका इरादा भांपते वो उसकी राह में हायल हुआ। मुझे पता है क्या बात करेंगे आप। आपको मुझसे पहली ही नज़र में धुआंधार किस्म की मोहब्बत हो गई होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हीर को रांझे से होती है। फिर आप कहेंगे मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ये वो वगैरह वगैरह। ऐसा ही है ना? एक ही सांस में कहते आखिर में रुक कर पूछा। जी हाँ, नहीं मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है। बेध्यानी में मुंह से सच निकल आया जिसे अगले ही लम्हे उसने झुठला दिया। ऐसा ही है। इससे पहले एक बात बताएं, अगर आपसे कहा जाए किसी नाजायज़ लड़की से शादी करें तो आप क्या करेंगे? दोनों हाथ बांधते वो उसके रूबरू आ खड़ी हुई। एक्सक्यूज़ मी? मुकाबिल का चेहरा पल भर में गुस्से से तप उठा। मुझे मेरा जवाब मिल चुका है तो मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। एक कांटदार निगाह उस पर डालती वो आगे बढ़ गई जहाँ जैकब सब मेहमानों से कुछ कहने के लिए माइक ठीक कर रहा था। अटेंशन प्लीज़, गुड इवनिंग एवरीवन। ब्लैक टू पीस में वो सोबर सी शख्सियत लिए एक साइड पर बनी खुसूसी जगह पर खड़ा लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा था। उसकी आवाज़ पर हाल में एकदम खामोशी छा गई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी खुशी में शामिल हुए। वो माइक के सामने खड़ा उस माहौल पर सकूत तारी कर रहा था। मिराल ने नम आंखों से उसकी इतनी बड़ी कामयाबी देखी। वो गवाह थी उसकी ईमानदारी और दिन रात मेहनत की। वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ मुसलसल बोल रहा था। मिरहा उसे तशक्कुर भरी निगाहों से देखती रही। अगर ये शख्स ना होता तो वो कभी भी मिरहा ना बन पाती। वो एक आम सी लड़की होती। आंखें खुद ब खुद नम हो गई थी। उसे रोता देखकर आलिया ने खफगी से घूरते अपने साथ लगाया। वो रोते रोते हंसती। मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मेरी कामयाबी का सेहरा औरत को जाता है, क्योंकि बाबा बहुत जल्दी इंतकाल कर गए थे। उसके बाद मैंने औरत का मजबूत साथ अपने इर्द गिर्द पाया। वो औरत मिसिस कमाल के रूप में मेरी मरहूम माँ है। वो औरत मिरहा कमाल के रूप में मेरी इकलौती बहन है। वो औरत मिराल जैगम कमाल के रूप में मेरी बीवी है। वो औरत मिन्हा जैगम कमाल के रूप में मेरी बेटी है। मेरी ज़िंदगी इन चार औरतों के गिर्द घूमती है और जैगम कमाल आज जो भी है इन औरतों की वजह से है। मेरा एक बेटा भी है जिसने मुझ पर आज से 28 साल पहले हराम के तमाम रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि उसी की वजह से मैंने हराम रिस्क खुद पर हराम कर डाला था। उसकी पैदाइश पर मैंने कसम उठाई थी कि हराम का लुक़मा खाने से पहले मौत के मुंह में जाना पसंद करूँगा। वो अपनी कामयाबी का सेहरा अपने से जुड़े रिश्तों के सर रख चुका था। हाल ज़ोरदार तालियों से गूंज उठा। गैर और अपने से जुड़ी औरतों के हकूक़ का अलमबरदार आज हर जगह शोहरत के झंडे गाड़ चुका था। चैनल का नाम रखते हुए मैंने ज़रा नहीं सोचा। SKM न्यूज़। इस नाम में मुझसे जुड़े हर रिश्ते के नाम का पहला हर्फ मौजूद है। M से मिरहा, मिराल, मुस्तफ़ा, मिन्हा। S से जैगम, जबकि K से कमाल। वहाँ मौजूद हर नफ्स चौंका। जैगम ने मिराल को देखा जैसे कहना चाह रहा हो, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। वो बेयकीनी से नाम के मुखफ़फ़ देखने लगी जो पूरे न्यूज़ चैनल में जगह जगह कुंदा थे। यकीन आते ही जैगम को देखकर हल्का सा हंसती। अब एक बड़ी अनाउंसमेंट की तरफ आते हैं। चैनल की सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब, जो कि मेरी भांजी अलाया फ़ातिमा है। आज से 3 साल पहले जब इसने जर्नलिज्म में PhD की डिग्री ली तो मैंने इसे न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने का कहा, तो इसका जवाब था कि मामू जब आप अपना न्यूज़ चैनल लॉन्च करेंगे तो मैं वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं तो सेक्रेटरी चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करूँगी, साथ ही एक प्रोग्राम किया करूँगी। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूँगा अलाया को, जिसकी ख्वाहिश आज पूरी करने जा रहा हूँ। तालियों की गूंज बुलंद हुई थी। ज़रा से फासले पर खड़ी अलाया साकत रह गई।
وہ اس عورت کی بیٹی کو اتنا مان بخش رہا تھا جس نے ایک زمانے میں اس پر بد کرداری اور زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ وہ کیسے جانتے بوجھتے اتنی محبت کر سکتا تھا اس سے؟ وہ اس کی مذاق میں کہی گئی بات کو اتنی اہمیت دے گا، علایا کو اندازہ نہیں تھا۔ سانسیں ساکن ہو گئیں اور وہ ادھر جانے کی بجائے اپنی جگہ جم گئی۔ سیگم مسکراتا ہوا وہاں سے ہٹا، اس کے پاس آیا اور اسے اپنے ساتھ لیے اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ بازوؤں کے حلقے میں اسے لے کر کھڑا ہوا تو فوٹوگرافر نے کئی تصویریں کھینچیں۔ تالیوں کی گونج میں اضافہ ہوا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ یہ اس کی سگی بھانجی نہیں ہے، بلکہ مرہا نے اسے گود لیا تھا۔ پھر بھی زیگم کی اس سے اتنی محبت دیکھ کر لوگ سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی اور اسے بولتا دیکھ کر آہستہ سے قدم اٹھاتی آلیان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ مزید تھوڑی دیر بول کر واپس آ گیا تھا۔ ویٹر جلدی سے کھانا سرو کرنے لگے۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی مبارک ہو، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے مرہا نے مبارکباد دی۔ یہ دنیاوی کامیابی ہے، اصل کامیابی تب حاصل ہوئی تھی جب میں نے ایک بیٹے، بھائی، شوہر اور باپ کے حقوق ادا کیے تھے۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے انکساری سے کہا، "یو آر ورلڈز بیسٹ بردر، مرہا کمالز بردر"۔ طمانینت سے کہتی وہ کسی کے بلانے پر آگے بڑھ گئی۔ زیگم نے نم نگاہوں سے اوپر دیکھا۔ الحمدللہ، سوائے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک تشکر بھرا آنسو اس کی شیو میں جذب ہو گیا۔ بابا میری فرینڈز کو آٹوگراف دے نا، منہا اسے تنہا کھڑے دیکھ کر لاڈ سے باہیں اس کے گرد حائل کرتی بولی۔ وائی ناٹ مائی لائف۔ وہ اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ سامنے مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر فلائنگ کس پاس کی تھی۔ وہ اس کی شرارت پر ہنس دیا اور جواباً کس پاس کی۔ بلا شبہ زندگی گلزار تھی۔ تقریب اختتام کی جانب تھی اور وہ میوزک کے شور سے گھبراتی کونے میں کھڑی تھی۔ دروازے پر نظر پڑی تو حیرت ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں ارتضیٰ حدید تھا جو زیگم کو ڈھونڈتا اس کی طرف بڑھ گیا۔ یہ شخص ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ نفی میں سر ہلاتے سر جھٹکا اور باہر نکل گئی تاکہ تازہ ہوا میں سانس لے سکے۔ بمشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ ارتضیٰ واپس جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا جو اب واپس آ رہا تھا۔ وہ شاید اپنی مصروفیت میں سے بمشکل وقت نکال کر زیگم کو مبارکباد دینے آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے غائب ہوتی ارتضیٰ کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ "ہے لسن"، ذرا سی اونچی آواز میں اسے پکارا۔ "جی"، بے رخی سے پوچھا۔ "کیا سوچا پھر آپ نے؟" اسے دیکھ کر وہ لیٹ ہونے کے باوجود رک گیا تھا۔ "میں سوچتی نہیں ہوں، جو کرنا ہوتا ہے کرتی ہوں"۔ تبھی تو محبت کر بیٹھی۔ آخری جملہ دل میں کہتے ایک آہ بھری تھی۔ ہر فنکشن میں مصطفیٰ کے ساتھ نظر آنے والی وہ لڑکی آج اس سے فاصلہ بنائے ہوئے تھی۔ اس کام میں مصطفیٰ نے اس کی بھرپور مدد کی تھی۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، رشتے پر رشتہ بنایا جائے تو پرانا رشتہ کھو جاتا ہے۔ محبت کا رشتہ بنا کر وہ دوست کھو چکی تھی۔ کاش محبت پر اختیار ہوتا تو علایا کبھی محبت نہ کرتی۔ وہ ہر میدان میں جیتنے والی لڑکی محبت میں ہار گئی تھی۔ اس میں کیا قباحت ہے اگر آپ لکھ دیں گی؟ آپ لکھ دیں، میں کسی بڑے رائٹر سے باقی درستگی کروا لوں گا۔ وہ اب بھی اسے آمادہ کرنے پر باضد تھا۔ فلم، ناول اور ڈرامہ تبھی اچھا لگتا ہے جب سب کو منزل مل جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان سب کی ہیپی اینڈنگ ہی اچھی لگتی ہے۔ میری زندگی میں فی الحال خوشی کا وہ موقع آیا ہی نہیں جس پر میں اپنی زندگی کی کہانی کا اختتام کر سکوں۔ اس نے انکار کی وجہ بتاتے لفظوں کی ہیر پھیر نہیں کی تھی، بلکہ دو ٹوک موقف دیا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خوشی کا موقع آپ کی دہلیز پر آپ کا منتظر ہے اور آپ دروازہ کھولنے میں دیر کر رہی ہیں؟ اس کی بات میں چھپا مطلب سمجھتے اس نے مٹھیاں بھیجی۔ اتنی عزت افزائی کے بعد بھی وہ وہیں پر کھڑا تھا۔ وہ آج بھی اپنی محبت والی بات پر قائم کھڑا تھا۔ علایا نے خود کو تلخ جواب دینے سے روکنے کی کوشش کی۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ خوشی راستہ بھٹک کر میری دہلیز پر آ گئی ہے۔ پہلے آپ نے شدت عشق کیا مجھ سے، میں نے اپنی محبت کھو دی۔ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تلخی سے کہتے آخر میں اس کا لہجہ بھی ہلکا پڑا۔ شادی کا پیغام بھجوانا چاہتا ہوں۔ کئی لمحوں بعد اس نے دھڑکتے دل سے کہا تھا۔ انکار برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی دل میں۔ اس کے دو ٹوک انداز پر وہ کتنی دیر ساکت کھڑی کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ہو از ہی، علایا؟ مرہا کی آواز پر دونوں کے مابین موجود سکوت ٹوٹا۔ ارتضیٰ جلدی سے پیچھے ہٹا اور اس عورت کو دیکھا جو علایا جیسے لباس میں ملبوس نہایت حسین لگ رہی تھی۔
وہ پہچان گیا تھا اسے، وہ سابق صحافی مرحا کمال تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا علایا کی آواز پر خاموش ہو کر رہ گیا۔ ارتضیٰ حدید ہے یہ، غائب دماغی سے نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے کہتی وہ مرحا کو چونکا گئی۔ تمہاری فلم کا پروڈیوسر؟ اس نام کو پہچانتے ہی تصدیق چاہی۔ علایا محض اس بات میں سر ہلا گئی۔ خیر آپ اسے سمجھا دیں کہ کام ختم ہوتے ہی وہ جو تھوڑی بہت بات چیت یا جان پہچان تھی وہ بھی ختم۔ اب یہ اپنے راستے چلے، میری راہ میں بار بار نہ آئے۔ اس کو تیکھی نگاہوں سے دیکھتے وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا جو اندر بڑھ چکی تھی۔ ارتضیٰ کو اندازہ نہ تھا کہ وہ اپنی ماں کے سامنے یوں بول جائے گی۔ وہ ہنوز بے یقینی سے کھڑا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ سوداگر لگتے ہو، مرحا اس کی طرف متوجہ ہوئی جو نگاہیں زمین پر جمائے کھڑا تھا۔ اس کی بات پر نگاہیں اٹھا کر واپس موڑ لیں۔ یہ دلوں کے انوکھے ملاپ ہوتے ہیں، یہاں سوداگری کام نہیں آتی۔ میں تو محض نظر کرم کا طلبگار ہوں۔ بے دھیانی میں منہ سے پھسلا۔ مرحا حیران ہوئی، پھر ہنستی۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا کہ وہ فوراً گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور وضاحت دینے لگا۔ محبت میں تو مطلب بھی نہیں ہوتا، ہلکی سی مسکان ہونٹوں پر سجائے کہا۔ ارتضیٰ اس عورت کے نرم لہجے پر ہلکا سا چونکا، مگر یہ تو طے تھا کہ اس کا لہجہ تھوڑا بہت اطمینان دے گیا تھا۔ ہزاروں لوگ ہیں اس کے گرد جو تمہاری طرح نظر کرم کے طلبگار ہیں، تمہیں ہی کیوں چنے وہ؟ ارتضیٰ واپس نگاہیں زمین کی طرف موڑ گیا۔ وہ اسے کبھی بھی نہیں چنے گی۔ ہاں اگر وہ اظہار محبت میں اتنی جلد بازی نہ کرتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ ان ہزاروں لوگوں میں ارتضیٰ حدید سا ایک بھی نہیں ہوگا۔ خیر میں اس کا انتخاب کبھی بھی نہیں ہوں گا۔ وہ ہنسا تھا۔ مرحا کو لگا جیسے وہ خود کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس کی ہنسی میں کرب لپٹا تھا۔ لڑکی کی ماں کے سامنے محبت نامہ پڑھ رہے ہو، تمہاری ہمت کو داد دینی پڑے گی۔ ماحول میں چھایا غم اور تناؤ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے لب مسکرائے تھے، آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سنجیدگی اور ویرانی تھی۔ ہمت ہوتی تو اب تک لڑکی مان چکی ہوتی۔ مرحا ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ مدد کریں گی میری؟ کسی امید کے تحت اسے دیکھا۔ جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا اس کی مدد کوئی نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں اپنی بیٹی کو جانتی ہوں تو اتنی مدد کر سکتی ہوں کہ اسے شادی کے لیے آمادہ کر لوں۔ وہ مدد نہ کرنے کا کہہ کر بھی اس کی بھرپور مدد کر گئی تھی۔ شکریہ۔ ایسے موقع پر سامنے کھڑی عورت کی مدد اسے غنیمت لگی تھی۔ ویسے اگر انشورنس کروائی ہوئی ہے تو آنا کبھی ہمارے گھر، چائے پئیں گے، لیکن اگر لائف انشورنس نہیں کروائی تو میرا مشورہ ہے کہ ہمارے گھر سے کئی میل دور رہنا، کیونکہ اپنی بیٹی کی حرکتوں کی گارنٹی تو میں خود نہیں دے سکتی۔ کندھے اچکاتے اسے چائے پر مدعو کرنے کے ساتھ ساتھ ڈرا بھی دیا تھا۔ انشورنس نہ بھی ہوتی پھر بھی آتا، محبت میں مرنا بھی اعزاز ہوتا ہے۔ ہیر رانجھے کی طرح ہو سکتا ہے ارتضیٰ علایا کی کہانی بھی تاریخ کا حصہ بن جائے۔ مرحا بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے اسے دیکھا جو ابھی بھی نگاہیں جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک اچھے انسان ہو تم، دعا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ارتضیٰ آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیسے ایک ہی ملاقات میں اس کے بارے میں اتنے وثوق سے رائے دے سکتی تھی؟ بیٹی موت کی بد دعائیں دے رہی تھی اور ماں زندگی کی دعائیں۔ ارتضیٰ کو لگا کہ وہ ماں بیٹی کے درمیان پاگل ہو جائے گا۔ ایک صحافی کی نگاہیں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہیں، جاتے جاتے اس کی الجھن دور کر گئی تھی وہ۔ ارتضیٰ تا دیر وہیں کھڑا اس جگہ کو دیکھنے لگا جہاں سے دونوں ماں بیٹیاں باری باری اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوئی تھیں۔ کیا یہ اس کی سگی ماں نہیں تھی؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ بے ساختہ وہ عورت یاد آئی جو اس کی سگی ماں تھی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر ایک لے پالک اولاد کو اتنی محبت دے سکتی تھی تو اپنی سگی اولاد سے اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ سوچوں میں گھرا وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ایک اچھی صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان تھی۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے رائے قائم کی۔ لگتا ہے فیوچر ساسو ماں کافی مدد کر سکتی ہیں میری۔ ہنستے ہوئے گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ مام یہ صبح صبح آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ڈیڈ آپ ہی کچھ سمجھائیں، مجھے بھی نہیں کرنی شادی، بلکہ شاید کبھی بھی نہیں۔ ناشتے کی میز پر شادی نامہ چھڑ چکا تھا اور وہ سخت خراب موڈ کے ساتھ زبردستی وہاں بیٹھی تھی۔ کبھی بھی نہیں کرنی سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ علایا میری جان 29 سال کی ہو گئی ہو، اب اور کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ اب تو آپ کے سارے مقصد بھی پورے ہو گئے ہیں۔ علایا نے آلیان کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح آج بھی ان دونوں کے درمیان بولنے سے گریزا تھا۔
کیونکہ کسی ایک کی حمایت پر دوسرا ناراض ہو جاتا اور وہ ان دونوں میں سے کسی کی بھی ناراضگی برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ موم مت کریں فورس، مجھے نہیں کرنی شادی، اس کی جھنجھلائی آواز پر مرحا نے لب بھینچے۔ کوئی ایک ٹھوس وجہ بتاؤ، بمشکل ضبط کیے وہ نرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کی ضدی طبیعت کو دیکھتے ہوئے دو کھینچ کر لگائے۔ مام اگر آپ ہی نہیں مان رہی تو ذرا آپ ادھر ادھر نظر گھمائیں، ہو سکتا ہے کوئی اور ایسا بندہ ہو جو شادی کے لیے تیار ہو۔ نوفل نے لگے ہاتھوں اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ عالیان کی گھوری پر وہ فوراً سیدھا ہوا۔ آپ کی یہی خواہش ہے نا، تو ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں، لیکن جس سے بھی کروں گی اس کو ساری سچائی بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں۔ مرحا ہنس دی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی جھوٹ پر کریں گے؟ اس کی شرط مرحا کے نزدیک بچگانہ تھی۔ تو پھر آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ حقیقت جاننے کے بعد کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی دہاڑی دار مزدور ہو یا کوئی امیر کبیر آدمی۔ یہ جو سب میرے طلبگار بنے پھرتے ہیں، حقیقت جاننے کے بعد ان طلبگاروں کی قطار میں آپ کو ایک بھی شخص نظر نہیں آئے گا۔ ارتضیٰ ٹھیک کہتا تھا اس کے بارے میں، وہ سفاکانہ حد تک خود کے بارے میں ظالم تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سکوت چھا گیا، اس کی صاف کوئی آج سب کو کھلی تھی۔ الایا، عالیہ نے تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے پلیٹ میں کانٹا چلا رہی تھی۔ آفس جا رہی ہوں میں، ماموں کے ساتھ واپس آؤں گی۔ نوفل کی آنکھوں سے چشمہ اتار کر اپنی آنکھوں پر لگایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی باتوں پر ابھی تک ساکت بیٹھا تھا کہ کچھ بول ہی نہ سکا، ورنہ احتجاج ضرور کرتا۔ میں آتی ہوں۔ مرحا جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی اور پورچ میں ہی اسے جا لیا۔ ارتضیٰ حدید کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے بڑھایا گیا الایا کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے سمجھائیں کہ میرے راستے میں نہ آئے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اسے سمجھانے کی بجائے مجھے آمادہ کر کے ہی دم لیں گی۔ اس کے نام پر کل کا واقعہ یاد آیا جب وہ اسے سمجھانے کا کام مرحا کو دے گئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ مرحا ایک ہی ملاقات میں اسے خود کے لیے پسند کر لے گی۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے وہ کافی بار آپ سے شادی کا کہہ چکا ہے، اور اس میں کوئی خاص برائی بھی نہیں ہے، تو پھر انکار کی وجہ؟ مرحا چند سیڑھیاں اترتی اس کے پاس پہنچی۔ وہ اگر دنیا کا آخری مرد بھی ہوگا تب بھی وہ میری پسند نہیں ہوگا، دو ٹوک بات کی تھی۔ وہ اس موضوع کو بند کرنا چاہتی تھی کیونکہ ضد میں مرحا اس سے دو ہاتھ آگے تھی۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ وہ دنیا کا آخری مرد ہوگا جو سب سچ جاننے کے بعد بھی تمہاری نظر کرم کا منتظر ہوگا۔ الایا نے چونک کر مرحا کو دیکھا۔ اس کا اندازہ اس قدر درست ہوگا الایا کو اندازہ نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ نظریں چرا گئی۔ سچ سے یا مرحا سے یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ مرحا عالیان افندی سے جیتنا ناممکن ہے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ سب سچ جاننے کے باوجود وہ اس کا سوال ہی تھا۔ کیا کوئی مرد ناجائز لڑکی سے اس قدر محبت بھی کر سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ مجھے اس کی محبت سے نفرت ہے۔ ایک نیا موقف پیش کیا تھا۔ گاڑی کی چابی سے بونڈ پر نشان لگانے لگی۔ مرحا پرسوچ انداز میں سر ہلا گئی۔ نفرت محبت کا آغاز ہوتی ہے۔ مجھے میر عالیان افندی کی عادتوں سے نفرت تھی، تمہیں اس کی محبت سے نفرت ہے۔ ہم دونوں کی کہانی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پوری کائنات میں میر عالیان افندی سے بہتر شخص کوئی نہیں ہوگا میرے لیے، کیونکہ وہ بہترین ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ارتضیٰ حدید سے بہتر شخص تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ الایا بس خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ وہ اس عورت کے سامنے کبھی بھی جیت نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے مرحا کمال کی ہار سے ڈر لگتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ مرحا کمال سے جیتنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔